बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है 2025 और 2026 उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो बजट है, पाकिस्तान की जो आवाम है जिसको लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक पॉइंट जो लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसमें डिफेंस के लिए जो बजट रखा गया है तो वो ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट पर जो लोग बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो पॉइंट ये है कि इसमें जो टैक्स है और ख़ास करके आम जो अवाम है तो इन पर जो टैक्स लगाया गया है तो वो बहुत ज़्यादा है। तो वो भी देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक इकोनॉमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी मुल्क के अंदर जो है बड़ी लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाया जाए, तो इसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। तो पिछली मर्तबा पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया था तो उसमें भी यही कोशिश की गई थी कि मुल्क के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो वो लाया जाए। और इस मर्तबा भी जो मौजूदा बजट पेश किया गया 2025 और 26 वाला, तो इसमें भी यही कोशिश जो है वो की गई कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो उसको गेन किया जाए। अब थोड़ी सी वो जो पिछला बजट था तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर था तो वो मैंने यहाँ पर लिखा गया है। उस टाइम जो टोटल एक्सपेंडिचर था तो वो इतना था, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 19 बिलियन रुपीस था। और जो रेवेन्यू था तो वो था 16.5 बिलियन रुपीस। अब इसमें देखिए तो इसमें ये गैप है। अब इस गैप को जो है वो कहाँ से फिल किया जाएगा? ये जो गैप है तो उसको जो है बाकी जो कंट्रीज है या वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनसे लोन लेके ये जो गैप है तो उसको फिल किया जाएगा। और इसको जो है इकोनॉमिक की जो टर्मिनोलॉजी है या यही जो टर्मिनोलॉजी है इसमें इसको फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। तो ये जो है फिस्कल डिफिसिट जो है इसमें रहा, जो कि तकरीबन जो है 2.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो वो 2.5 बिलियन रुपीस जो है वो रहा। पिछले साल की जो है वो बात हम कर रहे हैं। तो मतलब कि पिछली साल भी जो है उन्होंने कोशिश की, उसके लिए कोशिश किया थी कि पिछली मर्तबा उन लोगों ने जो ग्रोथ रेट रखा था तो ग्रोथ रेट उन लोगों ने ये सोचा था कि जो ग्रोथ रेट होगा तो वो कितना होगा, तो वो होगा 3.2%। लेकिन जो एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ तो वो हुआ 2.7%। तो इस मर्तबा जो है क्या हुआ, इस मर्तबा उन लोगों ने, पाकिस्तान ने जो ग्रोथ रेट रखा है तो वो 3.2 के बजाय जो है ये रखा है, ये 6 था, ठीक है। इस मर्तबा जो है 4.2% रखा है कि ग्रोथ रेट जो है वो इतना होगा। अब ये फिस्कल डिफिसिट, ग्रोथ रेट, इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं। होता ये है कि आपकी मुल्क के अंदर जो है क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर में आपके मुल्क के अंदर जितनी भी शोबे है, आपका पूरा जो मुल्क है तो इसमें किन किन जगहों पर जो है वो कितने पैसे लगेंगे तो वो टोटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू जो है वो क्या है? रेवेन्यू ये है कि मुल्क के अंदर जो है वो जितनी भी शोबे है, ठीक है, उनसे कितने पैसे जो है वो कलेक्ट होंगे, तो वो आपका जो है क्या है, वो रेवेन्यू है। अब एक कंट्री है और अगर उसकी जो है जो रेवेन्यू है तो वो क्या है, वो ज़्यादा है और उसकी जो एक्सपेंडिचर है तो वो कम है, तो ये मुल्क जो है ये तरक्की करेगा और ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी जो रेवेन्यू है तो वो कम है और जो एक्सपेंडिचर है तो वो ज़्यादा है,
ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں ایکسپینڈیچر جو ہے وہ زیادہ ہے اور ریونیو کم ہے, تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ اس میں جو گیپ جو ہے بچتا ہے تو یہ باقی کنٹری سے, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے قرض لے کے اس کو پورا کیا جائے گا, جو کہ بری بات ہے. ٹھیک ہے, اور کنٹری کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہے پھر گین نہیں ہوگی, اور آپ کا جو گروتھ ریٹ ہوگا تو وہ اتنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب جتنا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی نہیں رہے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے پچھلی مرتبہ بھی جو گروتھ ریٹ رہا, ان لوگوں نے جو ہے جتنا سوچا تھا تو وہی جو ہے نہیں رہا. اس مرتبہ جو ہے جو گروتھ ریٹ رکھا ہے تو وہ 4.2% رکھا ہے. لیکن اس مرتبہ جو ہے فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں کہ ایک بندہ ہے اور وہ جو ہے 10 روپے کما رہا ہے, لیکن اس کو جو ضرورت ہے تو وہ 7 روپے کی ہے, تو اس کے پاس جو ہے بچتے کتنے ہیں 3, تو یہ کیا ہے, یہ اس کا سرپلس ہے. ایک بندہ ہے وہ 10 روپے کما رہا ہے, اب یہ جو ہے کیا ہے, اچھی بات ہے. اب ایک بندہ ہے وہ 10 روپے کما رہا ہے اور اس کی جو ضرورت ہے تو وہ بھی 10 روپے میں ہی وہ پوری ہوتی ہے, تو اب یہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب جتنا کما رہا ہے اتنی میں جو ہے اس کی جو ایکسپینڈیچر ہے, جو ضروریات ہیں تو وہ پورا ہو رہے ہیں. لیکن اب پاکستان جیسا ملک جس کی جو وہ کما جو ہے وہ 10 رہا ہے اور ان کی جو ضروریات ہے تو وہ 15 کی ہے, تو اب یہ 5 جو ہے وہ کہاں سے لائے گا, یہ جو 5 ہے تو یہ کسی سے لون لے کے اس کو پورا کرے گا. تو اب اس مرتبہ جو ہے پاکستان نے کیا, اس مرتبہ پاکستان نے اب اس کے لیے جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے جو ایکسپینڈیچر ہے, ٹھیک ہے, اگر یہاں پر دیکھیں 10 کی ایگزامپل میں نے لے لی, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو خرچے ہیں تو آپ کو اس کو کم کرنے ہوں گے, اور جو آپ کا جو ریونیو ہے تو اس کو بڑھانا ہوگا. تو اس مرتبہ پاکستان نے کیا, اس مرتبہ جو ہے پاکستان نے یہ کیا کہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر تھا, جو کہ اس سے پہلے جو ہے اپروکسیمیٹلی 19 بلین روپیز تھا, تو اس مرتبہ جو ہے 17.5 جو ہے اپروکسیمیٹلی کہہ لیں تو 17 بلین روپیز جو ہے وہ کر دیا. مطلب کہ اس مرتبہ جو ایکسپینڈیچر تھا تو وہ کم کر دیا, ساتھ میں جو ہے جو ریونیو تھا تو اس کو بھی انکریز کیا, وہ بھی یہاں پر دیکھیں گے. لیکن اب جو ایکسپینڈیچر تھا تو اس کو کم کس طریقے سے کیا, کم جو ہے اس کو اس طریقے سے کیا کہ جو سبسڈیز تھی عوام کو, غریب جو عوام تھے تو ان کو جو سبسڈیز ملنے والی تھی مختلف چیزوں پر, ٹھیک ہے, بجلی, گیس, اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جن پر حکومت جو ہے وہ عوام کو رعایت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے, تو وہ کیا وہ کم کر دیا, اور کتنا 14% جو سبسڈیز تھی تو اس کو کم کیا. اس کے علاوہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کے تو اس کو بھی, مطلب کہ جو انفراسٹرکچر ہے ملک کے اندر تو اس پر جو پیسے لگنے ہیں, بلڈنگ جو ہے بنانا ہے, روڈ بنانا ہے, بریجز بنانے ہیں, تو اس کو بھی جو ہے 28% کم کیا. اس کے علاوہ جو ریونیو ہے, ریونیو کی جو کلیکشن ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر, تمام جو پیسے آتے ہیں تو وہ 2 طریقوں سے آتے ہیں. ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن کے تھرو آتا ہے, اور دوسرا جو ہے نان ٹیکس کے تھرو وہ آتا ہے. تو ٹیکس کلیکشن کے تھرو جو ہے اس مرتبہ جتنی جو ہے جو ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا تو وہ ہوگا 14 بلین روپیز جو ہیں, جو کہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ 13 بلین تھا. اس مرتبہ جو ہے 14 سے بھی زیادہ پلس جو ہے بلین روپیز جو ہے اس مرتبہ ٹیکس کی کلیکشن ہوگی. تو ٹیکس کلیکشن جو ہے انکریز کیا. اس کے علاوہ جو نان ٹیکس ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ بڑھایا, اور نان ٹیکس سے جو ہے اس مرتبہ 5 بلین روپیز جو ہے وہ کلیکٹ ہوں گے. تو ان دونوں کو ملا کے جو ہے کیا بنتا ہے, 19 بنتا ہے. اب یہاں پر ٹوٹل ایکسپینڈیچر 17 ہے, بنتا جو ہے وہ 19 ہے, اچھی بات ہے. لیکن اب بات جہاں پر یہ ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے تو وہ کیا کرے گے, NFC کے تھرو جو پروونسز کے تو ان کو بھی کیا کریں گے, اس میں سے پیسے دیں گے. تو اب اس کو جو ہے پیسے جب دیے جائیں گے تو ٹوٹل جو ہے
13 یا جو ہے 12 to 13 جو بلین روپیز ہے تو وہ پاکستان کے پاس بچیں گے. تو اب 12 to 13 جو ہے بچیں گے تو اس میں اب دوبارہ سے وہ گیپ یہاں پر 17 ہے وہاں پر جو ہے 13 کر لے. تو اب یہ جو گیپ ہے تو اس کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا؟ اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ کسی کنٹری سے کسی آرگنائزیشن سے وہ کیا کرے گا؟ وہ قرض لے گا. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے فسکل ڈیفیسٹ. اور اس مرتبہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے تو وہ 3.9% جو ہے اس مرتبہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. اور یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے تو یہ ٹوٹل جو پاکستان کا بجٹ ہے تو اس کا 80% بنتا ہے. کیا 80% جو ہے پاکستان کا بنتا ہے. مطلب 80% کا یہاں پر میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جو ہے تمام یہ جو پیسے کلیکٹ ہوں گے تو اس میں سے 80% جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو باقی جو کنٹریز کے یا آرگنائزیشنز کے ٹھیک ہے ورلڈ بینک ہے ان سے جو قرض لیے ہیں تو 80% جو ہے وہ اس میں دیں گے. ٹھیک ہے 80%. اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ جس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ڈیفنس کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے تو وہ ہے 20%. اس میں 20% انکریز جو ہے وہ لایا گیا ہے. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ملک کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ ایسی لوکیشن پر یہ موجود ہے جہاں پر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی جو کنٹریز کے تو ان سے آپ نے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے. تو اب جب آپ اپنی جو ملٹری ہے تو ان سے امید لگائیں گے کہ یہ ہمارے لیے جنگ جیتے گا، اس کے علاوہ ہماری جو سرحدیں ہے تو ان کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر ایسی ایروپلینس کے ٹیکنالوجی ہے، میزائل ہے، ان تمام چیزیں جو ہے اس کو ضروری ہے. اگر ہم اگزامپل لے لیں آپ پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ پھر جو ہے اپنا جو بجٹ ہے تو اپنا بجٹ وہ آپ انڈیا کی بجٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے کہ وہ جو ہے اپنی آرمی پر وہ کتنی لگاتی ہیں. تو تب جو ہے آپ اس طریقے سے تو مطلب کہ زیادہ لوگ جو ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ چیز اس بجٹ میں ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکشن والے ہیں تو ان سے حکومت کی بات ہو گئی ہے، ان سے بھی 1.3 بلین روپیز جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ پروڈیوس ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے پانی کے علاوہ باقی جو ریسورسز ہے تو ان سے جیسے کہ کوئل ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول ہے وغیرہ وغیرہ سے جو ہے گیس ہے تو ان سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہے تو ان سے بھی جو ہے اتنے پیسے کیا کریں گے؟ وہ جنریٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو کہ پاکستان جو قرضے دیں گے تو کتنا ہوگا؟ وہ ہوگا 8 بلین روپیز جو کہ 80% جو ہے آپ کے بجٹ کا بنتا ہے. تو مطلب کہ آپ کے بجٹ کا 80% اس میں چلا گیا، قرضوں میں چلا گیا. تو کتنی نقصان کی بات ہے، بہت زیادہ. اس کے علاوہ زیادہ لوگ جس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو ٹیکس ہے وہ لگایا گیا ہے 18% ٹیکس تو وہ کن چیزوں پر؟ سولر پینلز پر. تو اب یہ ڈائریکٹ جو ہے سولر پینلز پر وہ نہیں لگایا گیا ہے. حکومت نے اس چیز کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر جو یہ پینلز کے تو ان کی جو پارٹس کے آپ کیا کرتے ہیں اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر پاکستان میں جو ہے اس کو پریپیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بیچتے ہیں تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن اگر آپ جو ہے مکمل وہ کیا کریں گے اس کو امپورٹ کریں گے تو پھر اس پر ٹیکس ہوگا جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ایک ملک کے اندر جو ہے پہلے سے جو الیکٹریسٹی کی سچویشن ہے تو وہ تمام عوام کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر عوام خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہے تو اس پر بھی ٹیکس تو جو کہ ایک بری بات ہے. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ارنرز کے امیزون جو ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے یوٹیوب سے ارننگ ہوتی ہے، باقی جو پلیٹ فارمز کے تو ان سے جو ارننگ ہے تو ان پر بھی جو ہے 18% جو ٹیکس ہے تو وہ دیا جائے گا. تو یہ تھا بجٹ جس میں جو امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں تو وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ ہے تو ریئل اسٹیٹ پر جو ہے اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں کیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس کو ہم نے ڈسکس کیا. ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.